आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में से हम इमाल की किताब और उसका 27 बाब जो है उसमें से आज के कलाम के बारे में सीखेंगे। और इसमें से हम खुदा के कलाम में से खुदा के बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल की ज़िंदगी के हवाले से सीखेंगे। खुदा का कलाम अगर आप 27 बाब का मुताला करते हैं तो हम इसमें ये सीखते हैं कि तूफ़ानों में भी जो है वो उम्मीद काम कर सकती है। और खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है वो इस सफ़र में जो समंदर में है उसमें जब वो खुदा के बंदा के कहने के बावजूद जो कैप्टन है उसने बात नहीं मानी तो तूफ़ान आया और जहाज़ दो टुकड़े हुआ। तो लोगों के बचने की उम्मीद नहीं थी और 14 रोज़ तक लोगों ने खाना नहीं खाया। तो उसके बाद खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है वो उठता है और लोगों को तसल्ली देता है कि आपका जानी नुकसान नहीं होगा क्योंकि खुदा ने मुझे बताया है। तो इस हवाले से हम मुक़द्दस पौलुस रसूल के ईमान के हवाले से हम 3 बातें सीखते हैं। पहली बात तो हम ये सीखते हैं कि जो तूफ़ान हैं वो हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं। अगर हम सच्चे मसीही भी हैं, रास्तबाजी से ज़िंदगी भी बसर करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में तरह तरह के तूफ़ान आते रहते हैं। कभी कभी माली, कभी कभी रिश्तों के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, कभी कभी बीमारियों की सूरत में और दीगर तरह से। लेकिन जो ख़ास बात है कि ये तूफ़ान जो है ये हमारे ईमान को ज़ाहिर करते हैं। क्योंकि वैसे तो हम अपने आप को ईमानदार कहते हैं, लेकिन जब तूफ़ान बरपा होते हैं तो फिर हम जो अंदर से होते हैं वो बाहर आते हैं। वो जो कुछ हमारे अंदर होता है वो बाहर आता है। और इसी पर आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल जब हम उसकी ज़िंदगी के हवाले से देखते हैं तो मज़बूत ईमान के साथ वो ये सारी खुदा की खुशखबरी की मुनादी करता है। लेकिन यहाँ हम 3 बातें खुदा के कलाम में से सीखते हैं उसके ईमान के हवाले से। कि पहली बात कि खुदा के कलाम में हम सीखते हैं कि उसका मिसाली अंदाज़ है कि वो खड़ा होता है और लोगों को कहता है कि तुम लोगों की जान बख्शी गई है, तुम्हारी जान नहीं जाएगी। फिर दूसरा पहलू जो इसके ईमान में हम सीखने की कोशिश करेंगे वो तजर्बाती अंदाज़ है कि खुदा का फ़रिश्ता मुझे मिला है और उसने कहा है कि मैं आपको ज़िंदा रखूँगा और आपके साथ लोगों को भी। और तीसरी बात कि वाज़ेह अंदाज़ है कि मैं यकीन रखता हूँ कि जो कुछ खुदा ने कहा है ऐसा ही होगा। तो पहली बात कि उसका जो मिसाली अंदाज़ है कि तुम में से किसी की जान नहीं जाएगी। अब खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ जबकि कुछ सामने मौत नज़र आ रही है और 14 दिन से लोगों ने खाना नहीं खाया है और ज़िंदगी की कोई उम्मीद भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में खुदा के बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल का जो अंदाज़ है वो मिसाली अंदाज़ है कि वो खड़ा होता है और खड़ा होकर बड़ी दलेरी के साथ ये कहता है कि किसी की जान का नुकसान ना होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा के बंदा की ये जुर्रत और उसका जो मिसाली अंदाज़ है। और फिर दूसरी बात हम सीखते हैं कि तजर्बाती अंदाज़ है
کہ خدا کا بندہ کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ خدا نے فرشتہ بھیجا ہے اور وہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی میں عبادت بھی کرتا ہوں. تو یہ جو خدا کے ساتھ جو تجرباتی رشتہ ہے، خدا کا بندہ پالوس رسول اس کی بات کرتا ہے کہ وہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی میں عبادت بھی کرتا ہوں، اس نے فرشتہ بھیجا ہے اور اس فرشتے نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو میں زندہ رکھوں گا اور آپ کے ساتھ ان لوگوں کو بھی جو جہاز کے اندر ہیں زندہ رکھوں گا. تو یہ خدا کے بندہ پالوس رسول کا جو ہے یہ تجرباتی انداز ہے کہ محض ذہنی یا ذہن میں بہت ساری باتیں ہم ذہن میں ہمارے آتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو صرف ہم سوچتے ہیں اور وہ ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. لیکن یہاں یہ تجرباتی انداز ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ اس کے تجربے سے ماخوذ ہے. یہ محض اس کے ہیڈ نالج نہیں ہے، دماغ کا علم نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، بلکہ یہ اس کے تجربے سے ماخوذ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ خدا جس کا میں ہوں اور اس خدا کی میں عبادت بھی کرتا ہوں، اس نے فرشتہ بھیجا ہے اور اس فرشتے نے مجھے کہا ہے کہ آپ زندہ رہو گے اور یہ لوگ بھی جو اس جہاز کے اندر ہیں وہ زندہ رہیں گے. اور پھر تیسری بات جو ہے اس میں یہ ہے کہ واضح انداز ہے کہ پھر وہ لوگوں کو یقین دہانی کرتا ہے کہ کھانا کھاؤ کیونکہ میں خدا کا یقین کرتا ہوں کہ جیسا مجھ سے کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا. یعنی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، وہ لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ وہ خدا جس کا میں ہوں اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں، اس نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ پر مبنی ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا ایسا ہی کرے گا. اور یقیناً خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کے بندہ مقدس پالوس رسول کی خاطر جو سب لوگ ہیں اس میں سے بچ گئے. اور اگر ہم 37 آیت پڑھیں تو لکھا ہے اور ہم سب مل کر جہاز میں 276 آدمی تھے. یعنی پالوس رسول کو ڈال کر اس کو نکال کر 275 اور اسے ڈال کر 276، یعنی اس کی وجہ سے وہ سارے لوگ بچ گئے. تو آج خدا کے کلام میں میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ پہلی بات کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو مختلف طرح کے طوفان ہیں ہماری زندگی میں آتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم سمندر میں جہاز جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور اس طرح ہو، بلکہ ہماری زندگی میں طرح طرح کے طوفان آتے ہیں. تو جب ایسا ہوتا ہے تو ہم نارمل ہوں، کبھی کبھی ہم بہت بے دل ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نارمل اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ حقیقت ہے کہ طوفان ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں. اور جب کبھی ہماری زندگی میں کسی طرح سے بھی طوفان آئیں تو ہم بے دل نہ ہوں، کیونکہ ہم ایمان رکھیں کہ یہ طوفان خدا کے ساتھ ہمارے ریلیشن کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے ہیں. اور شاید کبھی آپ نے اس کا تجربہ کیا ہو کہ جب طوفان آپ کی زندگی میں آئے اور اس کے بعد آپ کا خدا کے ساتھ اور رشتہ گہرا ہو گیا. میں نے اپنی زندگی میں ایسا دیکھا ہے کہ جو میری زندگی میں طوفان آئے، ان طوفانوں کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا رشتہ اور زیادہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوا ہے. تو آپ بھی جب طوفان آئیں تو آپ بے دل نہ ہوں، اس میں آپ خدا کے ساتھ وفادار رہیں، خدا کی حضوری کو محسوس کریں، تو پھر ان طوفانوں میں آپ بے دل نہیں ہوں گے. دوسرا سبق یہ ہے کہ آپ کا جو ایمان ہے ان طوفانوں کے اندر، وہ پالوس رسول کی زندگی کے ساتھ آپ چیک کریں اپنے آپ کو کہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن خدا کے کلام میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس نے کھڑے ہو کر مثالی انداز میں لوگوں کو کہا کہ آپ فکر نہ کرو، آپ میں سے کسی کی جان کا نقصان نہیں ہوگا.
اور پھر تجرباتی انداز میں کہا کہ خدا کا فرشتہ مجھ سے ملا ہے، وہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور پھر واضح انداز میں کہ میں خدا کا یقین کرتا ہوں۔ آج میرے اور آپ کے لیے کہ ہم ان طوفانوں کے اندر ہمارا جو ایمان ہے وہ کیسا ہے۔ اکثر ہم جو اندر سے ہوتے ہیں اور جب طوفان آتے ہیں تو وہ طوفان ہمارے اندر کے ایمان کو باہر نکالتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں۔ ہم اپنے طور پہ تو مطمئن ہوتے ہیں، لیکن حالات اور واقعات جو ہیں وہ بتاتے ہیں۔ تو کیا طوفانوں کے اندر ہمارا انداز بھی مثالی ہوتا ہے؟ کیا ہمارا انداز بھی تجرباتی ہے کہ میرا خدا جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس نے مجھے یقین دلایا ہے؟ کیا آپ محفوظ رہو گے؟ اور کیا آپ اس پر یقین رکھتے ہیں واضح انداز پر جس طرح خدا کے بندہ مقدس پالوس رسول نے رکھا، یا آپ بے دل ہو جاتے ہیں؟ تو آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ آئیں ہم اپنے ایمان کو چیک کریں کہ جس طرح خدا کا بندہ طوفان کے اندر اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے، آج میں اور آپ بھی طوفانوں کے اندر ہم مثالی انداز سے، تجرباتی انداز سے اور واضح انداز سے ہم اپنے ایمان کا اظہار کریں، تاکہ ہمارے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں، ہمارے وسیلہ سے لوگ بچ جائیں، ہمارے وسیلہ سے وہ لوگ جو they have no hope، ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے، ہماری وجہ سے ان کو امید مل جائے۔ تو خدا کے کلام میں وہ سارے لوگ اب مرنے کے لیے تیار تھے کیونکہ کوئی امید نہیں تھی، 14 دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور وہ سوچتے تھے اب ہم مر جائیں گے، کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن خدا کے بندہ مقدس پالوس رسول کے ایمان اور خدا کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، اس کا جو تجرباتی رشتہ ہے خدا کے ساتھ، اس کی بدولت ان لوگوں کو بھی جو امید نہیں تھی انہیں امید ملی اور یوں وہ لوگ بچ گئے۔ اور آج میرا اور آپ کا جو ایمان ہے اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم بھی دوسروں کے لیے امید بن سکتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان جو ہے وہ طوفانوں میں خود قائم رہتا ہے؟ اگر خود ہی قائم نہ رہے تو ہم دوسروں کے لیے امید کیا بن سکتے ہیں؟ اور اگر خود قائم رہے تو ہم دوسروں کے لیے امید بن سکتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات ہم سیکھتے ہیں کہ اس طوفان کے بعد جو خدا کے بندہ پالوس رسول کی جو پوزیشن ہے وہ ری پوزیشن ہو گئی۔ وہ اب اس طوفان کے بعد وہ کہاں تھا؟ وہ کیسر کے ہاں تھا۔ تو کبھی کبھی بلکہ آپ دیکھیں کہ طوفانوں کے بعد ہم اس جگہ پر نہیں ہوتے جہاں ہم پہلے ہوتے ہیں۔ خدا ہمیں دوسری جگہ پہ ان طوفانوں کو یوز کر کے خدا ہمیں دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یوسف 13 سال وہ ان طوفانوں میں رہا، لیکن اس کے بعد اس کی پلیس، اس کی جگہ تبدیل ہو گئی۔ اب وہ غلام نہیں ہے، اب وہ دکھوں میں نہیں ہے، بلکہ دوسرے درجے کا مصر کا کیا ہے؟ حاکم ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ طوفانوں کے بعد ہماری جگہ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ خدا ہمیں یوز کرتا ہے ان طوفانوں کو اور پھر ہمیں دوسری جگہ پہ لے جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ خدا کے پیروکار ہیں تو آپ کسی صورت میں بھی بے دل نہ ہوں۔ یہ طوفان، یہ آندھیاں ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پالوس رسول کا جو تجرباتی رشتہ ہے خدا کے ساتھ، اسی بنا پر وہ کہتا ہے اب کوئی چیز مجھے یسوع کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، نہ تنگی، نہ تلوار، نہ مصیبت، نہ خطرہ، کوئی چیز بھی نہیں۔ سو میرے عزیزو، آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ آئیں ہم اس ورد سے یہ سبق سیکھیں کہ پہلی بات کہ طوفان آئیں گے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، اور جب آئیں تو آپ بے دل نہ ہوں۔ خدا کی حضوری آپ کے ساتھ ہے، یہ طوفان آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ یہ طوفان آپ کے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ اندر سے کیا ہیں۔ تو اس میں آپ پالوس رسول جیسے بنیں اور ان طوفانوں میں آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں، مثالی انداز میں
بیان کر کے اپنے تجرباتی انداز میں اور پھر واضح انداز میں آپ لوگوں سے جب ہم کلام ہوتے ہیں تو اس سے لوگوں کو ہوپ ملتی ہے، لوگوں کو امید ملتی ہے۔ وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے وہ پھر سے امید میں ہوتے ہیں اور یقیناً یہ ان کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ طوفانوں کے بعد آپ کی جگہ چینج ہو جاتی ہے، جہاں آپ تھے اب وہاں نہیں ہیں، اور اسی طرح خدا ان طوفانوں کو استعمال کر کے پھر آپ کو کسی دوسری جگہ پہ یوز کرتا ہے۔ آپ اس کے لیے تیار رہیں۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاکلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔